अम्मा सादिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। भाई अम्मा का घुटना पकड़कर बैठा अम्मा की मिन्नत कर रहा था। उसे हमारे रिश्तेदारों की एक लड़की सादिया पसंद आ गई थी, जो अम्मा की भाभी यानी हमारी अकलौती मामी की छोटी बहन थी। उसमें गोरी रंगत और लंबे बालों के सिवा कुछ न था और भाई उसी रंगत पर मर मिटा था, जबकि अम्मा को वो सख्त नापसंद थी। ना सिर्फ वो, अम्मा को तो अपनी भाभी भी ज़रा पसंद न थी। ऐसे में उसकी बहन को अपनी बहू बनाकर कैसे ले आती। अम्मा ने सादिया का नाम सुनकर ही आंखें माथे पर चढ़ा लीं। तू मुझसे ऐसी उम्मीद मत रख कि मैं उस चटांग भर की लड़की के लिए तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगी। अल्लाह माफ़ करे, 42 भर की लड़की ने मेरे 6 फुट लंबे जवान जहान बेटे को कैसे अपने काबू में किया कि उसे इस लड़की के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। अरे मैंने तो सोचा था कि अमीर कबीर घराने से लड़की ब्याह कर लाऊंगी। आखिर तू इतना खूबसूरत जवान है, बरसरे रोजगार है, हमारे भी कुछ दिन बदल जाते। पर तेरी नज़र कहाँ जाकर ठहरी। इन गरीब टटपूंजियों में तेरा रिश्ता लेकर कुछ भी हासिल न होगा। कैसे कैसे अरमान थे मेरे, पर तूने लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर के ही दम लेना है। अम्मा ने औलाद भाई को रसीद की तो वो लड़खड़ा गया। अम्मा देखो ना, वो कितनी फुर्तीली है, सारे घर का काम तो यूं चुटकी बजाते कर लेगी। भाई ने अपना हाथ बढ़ाकर अम्मा के मुंह के सामने चुटकी बजाई तो अम्मा ने गुस्से से उसे घूरा। अच्छा, और क्या क्या गुण है उसमें, ज़रा वो भी तो बता दे। अम्मा ने तंजिया लहजे में भाई से पूछा तो उसे अम्मा के तंज की ज़रा समझ न आई, बल्कि वो सादिया की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। अम्मा को मज़ीद गुस्सा चढ़ा था। तुझे उसकी ये सारी खुसूसियात के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम था कि वो बदचलन लड़की मेरे नाहंजार बेटे को इस हद तक वर्गला चुकी है। अम्मा की ज़बान से अंगारे जबकि आंखों से शोले निकले तो भाई घबरा कर पीछे हटा। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, इसे तो मालूम भी नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने तो तेरे अलावा किसी को ये बात नहीं बताई। तो मेरी प्यारी अम्मा है ना, तू ही मेरे लिए कुछ कर। मैं सादिया के सिवा किसी और से शादी न करूँगा। वो अपनी जिद पर अड़ा। अम्मा के गुस्से को मजीद हवा दे गया था। अम्मा उसकी डिटाई पर हैरान होने के साथ साथ तिलमिला कर रह गई। वो तो अम्मा का पीछा छोड़ने को तैयार न था। अम्मा खुद ही एक झटके से उठ खड़ी हुई और पाँव में जूती पहनकर गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। मेरा नाम शमीम है। हम 2 बहनें थीं जबकि हमारा एक भाई था। सबसे बड़ी नाइला और फिर भाई हारून और मैं सबसे छोटी थी। मेरी अम्मा काफ़ी सख्त मिजाज की थीं। हम सब बहन भाई अब्बा के बजाय अम्मा से डरते। दरअसल अब्बा तो खुद अम्मा से डरते थे। अम्मा को गुस्सा चढ़ता तो वो अब्बा का भी लिहाज न करती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि अब्बा का भी मुंह खुले का खुला रह जाता था। मेरी अम्मा गुस्से के साथ साथ ज़बान की भी बहुत तेज़ थी और उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरे ख़ानदान में उसकी टक्कर का कोई न था। मेरी बड़ी बहन नायला ने अपनी मर्ज़ी और पसंद की शादी की थी। उसने हमारे ख़ानदान से बेहतर ख़ानदान का लड़का पसंद कर लिया और वो लड़का भी उसकी मोहब्बत का दम भरने लगा। वो लड़का हमारे ख़ानदान और रिश्तेदारों में से ही था, ताहम उनके घर के हालात हमारे मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। उनकी कुछ ज़मीन और जायदाद भी थी। अम्मा तो यही सोचकर खुश थी कि नायला वहाँ जाकर राज करेगी, लिहाजा अम्मा ने उसकी पसंद को फ़ौरन ही कबूल कर लिया और नायला को साफ साफ कहा कि उस लड़के को कहे कि वो रिश्ता लेकर आए। अम्मा ने दरअसल नायला को फ़ोन पर उस लड़के से बातें करते हुए पकड़ लिया था। नायला अम्मा की बात सुनकर खुश हो गई और उसने लड़के को अम्मा का पैगाम पहुंचा दिया। उसने फ़ौरन ही अपने माँ बाप को रिश्ता देकर भेजा। अम्मा की खुशी का ठिकाना ही न था, बल्कि अम्मा तो फ़ख्र महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी के लिए इतने अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आया था। अब्बा की क्या मुजाल थी कि वो अम्मा के सामने इनकार करता। वैसे भी रिश्ते में किसी किस्म की कोई कमी न थी। लड़का अच्छी शक्लो सूरत का बरसरे रोज़गार था और काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि वो लोग हमारी ज़ात बरादरी के थे। तो ऐसे में भला इनकार की गुंजाइश बचती ही कहाँ थी। ये अलग बात थी कि नायला का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, मगर ये बात अम्मा और मेरे सिवा कोई न जानता था। ना तो ये बात भाई को पता थी और ना ही अब्बा को। अम्मा ने ये बात सबसे छुपाई, मगर लड़के की माँ को शायद इस बात का काफ़ी रंज था कि उसका लड़का हमारे जैसे गरीब घराने में शादी करने चला था। लिहाजा उसने अब्बा और भाई के सामने ये बात जता दी कि वो ये रिश्ता लड़के की पसंद और मर्जी से लाई है, उसका अपना कोई ख़ास इरादा न था। अम्मा की चालाकी यहाँ बड़ी काम आई। अम्मा ने इस बात को टालने और दबाने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़के और लड़की की पसंद का मामला था।
مگر ابا بھلا کر بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ سچ جاننے کے بعد بھی چپ رہے اور اماں نے نائلہ کو اونچے خاندان میں بیاہ کر اپنی اور نائلہ دونوں کی خواہش پوری کر لی۔ نائلہ کے بعد شادی کی باری بھائی کی تھی۔ بھائی کو نوکری کرتے تو 3 سے 4 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اماں نے بھائی کی شادی کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ اماں کا تو ابھی بھی اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ پہلے مجھے رخصت کر دیں اور پھر بھائی کی شادی کے بارے میں سوچیں، مگر بھائی اب مزید برداشت کرنے والا نہ تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے منہ سے اپنی شادی کا کہہ دیا بلکہ اماں کو مزید زحمت سے بچانے کے لیے لڑکی بھی بتا دی۔ اماں تو لڑکی کا سن کر ہی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ اماں جو نائلہ کا رشتہ امیر گھرانے میں طے ہونے کے بعد باقی دونوں بچوں کا بھی اسی خاندان میں رشتہ جوڑنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اس کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اماں نے سعدیہ کو اپنی بہو بنانے سے صاف صاف انکار کر دیا، مگر بھائی بھی اماں کا ہی بیٹا تھا۔ وہ روزانہ ہی اماں کو سعدیہ سے رشتے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اماں اور بھائی کی اس بحث کی چشمدید گواہ تھی، اور بھائی کا جذبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس جنگ میں جیت بھائی کی ہی ہونے والی تھی، کیونکہ بھائی کے ہاتھ اماں کا وہ کمزور سرا تھا جس کو پکڑ کر بھائی اماں کی ڈور آسانی سے کھینچ سکتا تھا۔ جب نائلہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بھائی کا یہ جملہ سن کر اماں کو چپ سادھنی پڑتی۔ وہ بھائی کو کئی بار سمجھا چکی تھی کہ اگر اسے اپنی پسند سے شادی ہی کرنی تھی تو نائلہ کے سسرال میں سے ہی کسی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیتا، بھلا اپنی مامی کی اس غریب خاندان میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر بھائی کو خاندان اور دولت سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں آپ کو اتنے پیسے کما کر دوں گا کہ آپ راج کریں گی راج۔ اس نے اماں سے کیا کیا وعدے نہ کیے تھے، بالآخر وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ جیت بھائی کی ہوئی اور اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چاروں نچار اپنی بھابھی کے میکے اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے لے کر جانا پڑا۔ جیسے نائلہ کے سسرال والے ہمارے مقابلے میں بہتر تھے، ایسے ہم بھی اپنی ہونے والی بھابھی کے گھر کے حالات کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ بھائی کی نوکری لگنے کے بعد سے ہمارے حالات میں کافی بہتری آئی تھی۔ بھائی ہمیشہ اپنی ساری کی ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کرتا، اور اماں تو تھی ہی سدا کی کنجوس۔ اس نے کبھی ایک پیسہ بھی کھانے پینے یا کپڑے لتے پر نہ لگایا، بلکہ کمیٹی ڈال کر اچھی خاصی رقم جمع کر لی تھی، جو اماں نے نائلہ کی شادی سے پہلے گھر ٹھیک کروانے اور باقی نائلہ کی شادی پر خرچ کر دی، جبکہ بھائی یا میرے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ نائلہ کے سسرال والوں کے حساب سے خرچہ کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ بعد میں نائلہ کو تانے دیں گے۔ بھائی کی شادی پر اماں کا زیادہ پیسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن میری شادی کے لیے تو پیسوں کی ضرورت پڑتی، لہٰذا نائلہ کی شادی کے بعد سے اماں نے پھر سے کمیٹی ڈال لی تھی۔ لڑکی والوں نے فوراً ہی بھائی کا رشتہ قبول کر لیا اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بھابھی کا میکا کسی دوسرے شہر آباد تھا۔ بھائی نے اس کو شاید نائلہ کی شادی پر دیکھا اور پسند کر لیا تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ بھائی صحیح کہتا تھا۔ نائلہ بھائی کی پسند کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، مگر اماں کو اس بات کا یقین نہ تھا۔ اماں نے صاف صاف اس کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ بی بی یہ جھوٹ کسی اور کے سامنے بولنا، جبکہ وہ ہونک بنی اماں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اماں کو چونکہ سعدیہ بہو بننے سے پہلے ہی پسند نہ تھی تو اب کیسے پسند آتی؟ اماں بھائی کی وجہ سے چپ تھی، ورنہ پہلے ہی دن اس کا وہ حشر کرتی کہ دنیا تماشا دیکھتی۔ خیر اماں نے بھائی کو دکھانے کو اس کی پسند کو قبول کر لیا۔ بھابھی کے ساتھ اماں کا رویہ ہمیشہ روکھا پھیکا ہی رہا۔ بظاہر تو بھابھی اچھی تھی، وہ دن بھر کاموں میں لگی رہتی، اس نے اماں کے رویے کا کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، یا ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں بھائی سے کرتی ہو، لیکن بھائی کا رویہ اماں کے ساتھ ویسے ہی تھا جیسا شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ بھائی نے شادی کے بعد بھی کبھی اماں کے حکم عدولی نہ کی، اور وہ ہر بات میں اماں کو ہی اہمیت اور ترجیح دیا کرتا تھا۔ بھائی شادی سے پہلے بھی اماں کا فرما بردار تھا اور اب بھی اماں کا فرما بردار تھا، مگر پھر بھی اماں کے شکوے شکایت ہی ختم ہونے میں نہ آتے۔ وہ ہر وقت منہ میں انگارے چبائے رکھتی اور غصے میں بھابھی کو گھور گھور کر دیکھتی رہتی۔ میں پہلے بھی گھر کا کوئی خاص کام نہ کیا کرتی تھی، اماں نے تو بہت پہلے ہی گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ہم بہنوں پر ڈال دیا تھا، مگر میں صرف نائلہ کی مدد کروایا کرتی، جبکہ باقی سارے کام نائلہ خود ہی نمٹایا کرتی۔ نائلہ کی شادی کے بعد اماں کو گھر کے کاموں میں ہاتھ ڈالنا پڑا، کیونکہ مجھے کوئی زیادہ کام کرنے نہ آتے تھے، جبکہ بھابھی کے آنے کے بعد اماں نے سارا کام اس پر ڈال دیا۔ میں جو پہلے نائلہ کی مدد کرانے کے غرض سے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتی تھی، اب وہ بھی نہ کرتی، بلکہ میں بھی اس بات پر خوش تھی کہ اب بھابھی سارے کام نمٹا رہی ہے تو پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت۔
میں نے بھائی سے فرمائش کر کے ایک فون لے لیا تھا۔ میں سارا دن فون پر چپکی رہتی۔ میرا کام دن بھر اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنا اور مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنا تھا۔ فون کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ باقی کا وقت میں اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے گزار دیتی۔ اس کے پاس بھابھی کے خلاف ڈھیروں شکایتیں تھیں جو سن کر میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی اور کبھی کبھار اماں کو مزید بھڑکا دیتی تاکہ اماں بھابھی کی کلاس لیں تو گھر میں کچھ مزے کا سما بنے۔ ایک دن بھابھی باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گر پڑی۔ اس دن بلا کی گرمی تھی اور بھابھی صبح سے ہی کاموں میں مشغول تھیں۔ شاید وہ باورچی خانے کی گرمی برداشت نہ کر پائی اور چکرا گئی۔ بھائی اس دن گھر پر موجود تھا کیونکہ وہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا بھائی اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ یہ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے مکر و فریب ہیں۔ چالاک بیویاں ایسے ہی تھوڑے بہت کام کرنے پر بھی چکرا جاتی ہیں تاکہ شوہر کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ بھائی روزانہ گھر پر نہ ہوتا تھا، اگر اسے چکر آنے ہوتے تو کسی اور دن آ جاتے۔ آج بھائی کی چھٹی والے دن ہی چکر کا آنا کوئی اتفاق نہ تھا۔ میں اماں کی بات سے متفق تھی، واقعی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، ایسا ہی تھا۔ میں بھابھی کی چالاکیوں سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے بھائی کو ایسے ہی تو قابو میں نہ کر رکھا تھا۔ بھائی ہر پل اس کے گن گاتا، وہ نہ جانے کمرے میں بھائی کے ساتھ کیا کیا باتیں کرتی ہوگی۔ میں نے اور اماں نے اکثر اس کے بند دروازے سے کان لگا کر بھی سننے کی کوشش کی تھی، مگر ہمیں کبھی بھی اس کی باتیں سمجھ نہ آتیں۔ وہ اتنی چالاک تھی کہ وہ اتنے دھیرے دھیرے انداز میں بھائی سے باتیں کرتی کہ دروازے کے پار تک سنائی نہ دیتی۔ جب وہ بھائی کے پاس بیٹھی ہوتی تو میں جان بوجھ کر کئی مرتبہ اپنا موبائل بھی ریکارڈنگ پر لگا کر اس کے پاس رکھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ بھائی سے ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتی تھی، مگر وہ دونوں اپنی ہی باتیں کیا کرتے اور اس وقت ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرتے۔ وہ اتنی چالاک تھی کہ اس کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ موبائل پاس رکھا ہوا ہے تو کہیں اس میں اس کی آواز محفوظ نہ ہو جائے۔ اماں نے مجھے کئی دفعہ کہا تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کر کے اماں کو دکھاؤں تاکہ وہ بھائی کو اس کی شکایت لگانے کے ساتھ ساتھ ٹھوس ثبوت بھی پیش کر سکیں اور اس سے صاف انداز میں بات کر سکیں، مگر میں اس کے خلاف آج تک کوئی بھی ثبوت اکٹھا نہ کر پائی تھی۔ اس دن بھائی اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو میں اور اماں اپنا دل پکڑ کر رہ گئیں۔ مجھے بھائی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، بھلا اس کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بھائی کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا، بھابھی سرخ چہرہ لیے جبکہ بھائی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے واپس لوٹا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسے کون سے ہسپتال گئے تھے جہاں سے یہ اتنے خوش و خرم واپس آئے، کہیں وہ بہانہ لگا کر باہر کھانا کھانے تو نہ گئے تھے۔ بھابھی آتے ہی اپنے کمرے میں کہیں گم ہو گئی، جبکہ بھائی اماں کے پاس اماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اماں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ بھائی نے اماں کو خبر سنائی تو اماں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ میں اماں کے تاثرات کا انتظار کرنے لگی تاکہ جان سکوں کہ خوشی کی خبر تھی یا غم کی۔ اماں نے کچھ ہی دیر بعد زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بھائی کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پیار کرنے لگی تو میں بھی مسکرا دی۔ لو جی، اب مزید چونچلے شروع ہو جائیں گے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، اور دوائیوں پر اور کھانے پینے پر کتنے ہی پیسے لٹا بیٹھے گی یہ میرے بیٹے کے۔ بھائی کے جاتے ہی اماں نے اپنا زہر اگلا تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے ہی میرے بیٹے نے اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، اب تو خدا جانے آسمان پر ہی چڑھا دے گا، آخر کو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بھلا اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ساری زندگی پڑی ہے بچے پیدا کرنے اور پالنے کو، ابھی صحیح طرح سے گھر میں سیٹ تو ہو جاتی۔ بھائی کی شادی کو 1.5 سال ہو چلا تھا اور بھابھی نے 1.5 سال بعد یہ خوشخبری سنائی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش تھے، لیکن اماں یہ خبر سن کر بالکل خوش نہ ہوئی تھی۔ بھائی کچھ دیر بعد جا کر مٹھائی لے آیا اور ابا کے آتے ہی اس نے خوشخبری ابا کو سنائی اور ابا کے منہ میں مٹھائی ڈالی تو ابا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ابا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ پوتے یا پوتی کے ملنے کی خبر سے دادا کے چہرے پر جو خوشی آئی تھی وہ قابل دید تھی۔ بھابھی کے گھر میں آنے کے بعد سے بھائی کی قسمت ہی بدل گئی تھی۔ اسے دفتر کی جانب سے کچھ دن پہلے ہی ترقی ملی تھی، جبکہ اب انہوں نے بھائی کو باہر جانے کی پیشکش کر دی۔ بھائی کی کمپنی نے ایک دفتر بیرون ملک بھی کھولا تھا اور وہاں پر کام کرنے والے افسروں کو اپنے ماتحت ورکرز کی بھی ضرورت تھی۔ بھائی کے کچھ کولیگز کو بھی یہ پیشکش کی گئی تھی، انہیں تقریباً 5 لڑکوں کی ضرورت تھی۔ بھائی کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، وہاں جا کر بھائی کی تنخواہ یہاں کی تنخواہ کے حساب سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی۔ اب جب کہ اس کا خاندان بھی بڑھنے والا تھا،
اس کے ہاں بچے کی آمد متوقع تھی۔ ایسے میں یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یہ پیشکش کی گئی تھی۔ یقیناً اس کا ہونے والا بچہ بہت ہی خوش قسمت تھا۔ بھائی اس سنہری موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے سبھی ساتھیوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور انہوں نے بھائی کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ یہ پیشکش کسی صورت نہ ٹھکرائے، کیونکہ اپنے حالات اور سٹیٹس بدلنے کا یہی ایک واحد موقع تھا۔ بھائی کا دل اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کو تو نہ تھا، مگر اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے اچھے مستقبل کی خاطر اسے یہ فیصلہ لینا پڑا اور اس نے پیشکش قبول کر لی۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے کچھ وقت مل سکے تاکہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو دیکھ لے، مگر کمپنی نے موقع نہ دیا اور انہیں 2 مہینے بعد ہی بیرون ملک بلوا لیا گیا۔ بھائی افسردہ چہرہ لیے ہم سب کو چھوڑ کر ہمارے ہی بہتر مستقبل کی خاطر بیرون ملک سدھارا تو بھابھی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بھائی بیرون ملک سدھارا تو اماں کو تو جیسے موقع مل گیا، وہ بھابھی پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ اس نے بھابھی کی زندگی اجیرن کرنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے ہوتے ہوئے اماں کو ایسا موقع ہی نہ ملتا تھا، نہ تو بھابھی اماں کو کوئی ایسا موقع پیش کرتی۔ بھابھی تو ابھی بھی پوری لگن سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، وہ اماں کے آگے کبھی زبان نہ چلاتی، مگر اماں اب کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتی تھیں اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ اماں نے اس کے خاندان کو بھی نہ چھوڑا تھا اور اس کے ابا کو فون ملا کر بھابھی کی شکایتیں لگائیں، جن میں سے کافی باتیں صرف جھوٹ پر مبنی تھیں۔ اس کے ابا بھی شرمندہ تھے کہ ان کی بیٹی نے اماں کو اس قدر تنگ کر کے رکھا تھا۔ ان کے گھر کی یہ دوسری بیٹی تھی جو ہمارے خاندان میں بیاہ کرائی تھی، لہٰذا وہ اماں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ اماں بھابھی کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ بھائی کو گئے ابھی 7 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک ابا ہمیں روتا بلکتا چھوڑ گئے۔ ابا کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بیٹھے بٹھائے ہی کرسی سے گرے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ شاید ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا تو انہوں نے ابا کی موت کی تصدیق کر لی۔ ابا کو ہسپتال لے جانے کا بھی موقع نہ مل سکا تھا۔ ابا کی موت ہم سب کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اماں بھی بغیر آنسوؤں کے بین ڈال رہی تھی۔ بھابھی ابا کی موت پر بے حد روئی تھی۔ بھائی کے بعد گھر میں وہ ابا کے ہی قریب تھی۔ ابا اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے اور اماں سے چھپ چھپ کر اسے کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیا کرتے۔ میں نے 1-2 بار اماں کو ابا کی شکایت لگائی تو اماں نے ابا کی خوب خبر لی۔ تب سے ابا مجھ سے بھی چھپانے لگے، مگر انہوں نے بھابھی کا خیال رکھنا بند نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب بھی چھپ چھپا کر اس کی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے لے کر آیا کرتے تھے۔ ابا کی موت کا سن کر نائلہ سمیت پورا خاندان اکٹھا ہو گیا تھا، مگر ایک بھائی تھا جو ابا کے جنازے پر نہ آ سکا۔ اس کا فون پر ہی رو رو کر برا حال تھا۔ اماں اور ہم بہنیں اسے تسلی دیتیں تو وہ کچھ بہل جاتا۔ ابا کی رسومات ختم ہوئیں تو سب اپنے اپنے گھر سدھار گئی۔ بھابھی امید سے تھی، مگر اماں نے اس کا کھانا پینا تک بند کر کے رکھا تھا۔ وہ اسے صرف ایک وقت کا کھانا دیتی، جبکہ ایسی حالت میں بھابھی سارا دن خالی پیٹ کام کر کے ہلکان ہو جاتی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی کو بھابھی کے خلاف کر دے گی اور اسے بھائی سے طلاق دلوا کر بھائی کی اپنی مرضی اور پسند سے شادی کرے گی۔ اب تو بھائی کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ ڈالر کمانے لگا تھا اور ہر ماہ اماں کو لاکھوں روپے بھیجتا۔ ایسے میں اماں اسی بھابھی پر اکتفا کیسے کر لیتی؟ اماں کے نہ چاہنے کے باوجود بھابھی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اماں پوتی کی پیدائش پر جل بھن گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ بچی کو گلا دبا کر ہی مار دیتی، مگر وہ قاتل نہیں بننا چاہتی تھی۔ چاروں ناچار اسے اس بچی کو اپنانا ہی تھا، مگر اماں نے بھائی کو یہ خبر نہ پہنچنے دی کہ وہ باپ بن گیا تھا۔ اماں نے بھائی کو یہی کہا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ بھائی یہ خبر سن کر بہت غمگین ہوا۔ اس نے اماں سے کئی بار کہا کہ وہ اس کی بیوی سے بات کرائیں، مگر اماں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر بات کو ٹال دیتی۔ اماں کے پاس بہانوں اور جھوٹ کی کمی نہ تھی۔ اماں اکثر بھائی سے کہہ دیتی کہ بھابھی شاپنگ پر گئی ہے، مگر کبھی بھی بھائی سے بھابھی کی بات نہ کرواتی۔ میری بہن نائلہ کے شادی کے کئی سالوں تک اولاد نہ ہو پائی تھی۔ اب تو اس کے سسرال والوں نے اس کو تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں تاکہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھ سکیں، مگر نائلہ ابھی تک اپنے حق کے لیے ڈٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی نہ کرنے دی اور نہ ہی وہ کرنے دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی آخر اماں کی بیٹی تھی، اتنی آسانی سے کیسے ہار مان لیتی؟ وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ اماں نے بھائی کی بیٹی نائلہ کو تھما دی اور کہہ دیا کہ خاندان والوں کو یہی بتانا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، باقی شوہر اور گھر والوں کو خود ہی سنبھال لینا۔
کم از کم انہیں خاندان میں تو سبکی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ بھابھی ہر وقت اپنی بیٹی کی یاد میں روتی رہتی۔ اس نے بہت بار کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ بھائی سے بات کر سکے۔ اس نے ایک دو بار میرا فون بھی چرا کر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اماں نے اسے ایسا کرنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ اماں ہمیشہ اس کی طاق میں رہتی اور ہر بار اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی اور بھائی سے بات ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے فون چھین لیتی۔ بھائی کو پردیس گئے 5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں میں وہ ایک بار بھی پلٹ کر نہ آ سکا۔ بھابھی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کا پیغام جوں کا توں اماں کو پہنچا دیا۔ اماں نے پہلے تو مجھے برا بھلا کہا اور پھر بھابھی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس کو ایسی کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ کیا وہ مرنے والی ہے؟ اماں نے اس کے سارے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اسے ڈاکٹر کو نہ دکھایا۔ میں نے بھابھی کی حالت دیکھی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ہلکان ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی۔ اسے بخار کئی دنوں سے آ رہا تھا اور بخار کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ مناسب کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جسم بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کا رنگ و روپ پھیکا پڑ گیا تھا۔ مجھے اماں کی سخت دلی پر حیرت ہوئی، لہٰذا میں نے دبے دبے لفظوں میں بھابھی کی طرفداری کر دی تو اماں نے میرے لتے لے لیے۔ تجھے تو میں اس گھر سے رخصت کر کے تیرے گھر کا کرتی ہوں۔ اماں نے مجھے رخصت کرنے کی ٹھانی۔ میں نے اماں کے منہ سے اپنی شادی کا سن کر شکر ادا کیا، کیونکہ اماں نے ابھی تک میرا ایک بھی رشتہ نہ دیکھا تھا۔ خاندان کے کچھ گھرانوں کی طرف سے رشتے کے متعلق بات کی گئی تھی تو اماں کنی کترا گئی۔ نہ جانے اماں میری شادی کیوں نہ کرنا چاہتی تھی۔ شاید مجھے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ سب رشتہ دار دولت کے لالچ میں تیرے رشتے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ تیرے بھائی کو اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اگر یہ رشتے والے دولت کے لالچی نہ ہوتے تو بھائی کے باہر جانے سے پہلے ہی رشتہ دے دیتے۔ میں اماں کی منطق سن کر حیران تھی، پر میں اماں سے خود اپنی شادی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اماں کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ سن کر چپ رہنے میں ہی عافیت جانی اور پھر دوبارہ سے بھابھی کی طرفداری نہ کی۔ آج نہ جانے میری آنکھ صبح سویرے کیوں کھل گئی تھی، حالانکہ میں دن 12 بجے تک پڑی سوئی رہتی تھی اور ساری رات موبائل میں مصروف رہتی۔ میں رات بھر بھی دیر تک موبائل دیکھتی رہی تھی، مگر پھر بھی میری آنکھ صبح ہوتے ہی کھل گئی۔ عموماً میں جب سو کر اٹھتی تھی تو بھابھی کو کاموں میں لگا پاتی، مگر آج وہ کاموں میں نہ لگی تھی بلکہ ہر سو سناٹا پھیلا تھا۔ اماں بھی گھر پر موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید میں کچھ زیادہ ہی جلدی جاگ گئی، لہٰذا میں دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر کروٹیں بدلنے کے باوجود بھی مجھے نیند نہ آئی۔ باہر دن چڑھایا تھا اور اچھی خاصی دھوپ صحن میں پھیل گئی، مگر بھابھی ابھی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ ایسا ممکن تو نہ تھا کہ بھابھی اتنی دیر تک کمرے میں ٹھہری رہے۔ اماں تو اسے اتنی دیر کمرے میں لیٹا برداشت ہی نہ کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے بھابھی اماں کے ساتھ ہی کہیں چلی گئی ہو، میں نے سوچا، اور بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ گھر میں موجود ہے بھی یا نہیں۔ میں جیسے ہی بھابھی کے کمرے میں گئی تو میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ سامنے کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بھابھی آدھی بستر اور آدھی بستر سے نیچے گری سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ بھابھی کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ اسے نہ جانے سانس لینے میں اس قدر تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور میز پر رکھی بوتل میں سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ پانی پینے کی حالت میں ہی کب تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کر اس کے منہ میں ڈالنا چاہا تو پانی باہر نکل گیا۔ میں فوراً بھاگ کر باہر گئی اور اپنے موبائل سے ایمبولینس کو فون ملا دیا۔ میں اماں کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی اور محلے کے 1-2 گھروں میں بغیر چپل پہنے ہی اماں کو ڈھونڈنے بھاگی۔ نہ جانے اماں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں محلے والی خالہ سلمہ کو بلا کر لے آئی۔ وہ بھی بھابھی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ ایمبولینس آئی تو میں گھر کو تالا لگا کر سلمہ خالہ کے ساتھ ہی بھابھی کو لیے ہسپتال چلی آئی، مگر ہسپتال پہنچنے تک بھابھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً بھابھی کو داخل کر کے اس کا علاج شروع کیا، مگر وہ تھوڑی ہی دیر میں سر جھکائے کمرے سے باہر چلا آیا۔ ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکے، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اگر آپ ان کو بروقت لے آتے تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہوش میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ بھی نہ آ رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں مجھے اکیلی چھوڑ کر نہ جانے خود کہاں غائب تھی۔ میں نے پریشان نظروں سے سلمہ خالہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی، خالہ سلمہ نے مجھے تھام لیا اور قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔
باقی کے سارے معاملات خالہ سلمہ نے سنبھال لیے تھے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں اتنے پھول گئے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ اماں گھر آئی تو دروازے پر پڑا تالا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ محلے کی عورتوں نے اسے بھابھی کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ ہم ایمبولینس میں بھابھی کی میت لے کر گھر پہنچے تو اماں نے پریشانی سے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ وہ بھابھی کے جنازے پر ایسے بین کر رہی تھی جیسے اس کی سگی بیٹی کی موت ہو گئی ہو۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بھابھی کی زندگی میں تو مجھے اس سے کبھی کوئی ہمدردی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد میرا دل ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ جو بھی ہوا اس کے ساتھ اچھا نہ ہوا تھا۔ اماں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، اور یہ شاید اماں کے سلوک کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اس دنیا میں موجود نہ تھی۔ اگر اس کا بروقت علاج ہو جاتا یا ہم اسے وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ اسے پچھلے پورے مہینے سے بخار رہا تھا۔ اماں اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئی۔ اس کو کوئی اتنی خطرناک بیماری نہ تھی کہ اس کا علاج نہ ہو پاتا، مگر خوراک کی کمی اور بروقت دوا کا نہ ملنا اس کی جان لے گیا تھا۔ اماں نے پچھلے 5 سالوں میں بھائی سے لاتعداد باتیں چھپائی تھیں۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ بھابھی کی موت کے متعلق بھی بھائی کو باخبر نہ کرتی، مگر بھابھی کی موت کوئی ایسی چھوٹی خبر نہ تھی جو بھائی سے چھپی رہتی۔ پورا خاندان اکٹھا تھا۔ بھابھی کے گھر والے بھابھی کی میت پر بین کر رہے تھے۔ مجھے ان پر بھی افسوس ہوا۔ زندگی میں تو انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی پلٹ کر خبر نہ لی تھی، اور نہ کبھی یہ آ کر دیکھا کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیسا سلوک ہو رہا تھا، جبکہ اس کی میت پر آنسو بہانے پہنچ گئے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کتنے برے حالوں میں رہ رہی تھی، کیونکہ بظاہر تو سبھی یہ سمجھتے تھے کہ بھابھی ڈالروں میں کھیل رہی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک گیا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے دونوں ہاتھوں سے کمائی کر کے یہاں بھیج کر اپنی بیوی پر لٹا رہا تھا۔ اماں نے سب کو یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ پوری کی پوری کمائی بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور وہی سارے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اماں نے کبھی ایک ڈھیلا بھی بھابھی کے ہاتھ میں نہ جانے دیا۔ اسے تو گھر میں موجود کھانے پینے کی چیزوں کی بھی تنگی تھی۔ بھائی نے بھابھی کے جنازے پر اگلے دن پہنچنا تھا۔ اس کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے پہلے میری بیوی کو نہ دفنایا جائے، مگر اماں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ بھابھی کی میت دیکھ لیتا تو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیا سلوک کیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہ والی بھابھی تو نہ تھی جسے وہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ اب تو بھابھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، جبکہ آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے جو مرنے کے بعد مزید عیاں تھے۔ لہٰذا اماں نے بھابھی کو دفنانے کی جلدی کی کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میت کو زیادہ دیر نہ رکھا جائے، اور بھائی کے آنے سے پہلے میت کو دفنا دیا گیا۔ بھائی روتا پیٹتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ یہاں سے کیا گیا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ باپ کی موت کے بعد اس کے بچے کی موت، اور پھر اپنی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بھائی آتے ہی اماں کے گلے سے لگ کر رونے لگا، جبکہ اماں بھی جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی۔ بھائی روز بھابھی کی قبر پر جاتا اور وہاں جا کر روتا۔ اس کو کسی طور سکون نہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہاں کیسا سلوک کیا گیا تھا۔ اماں نے مجھے بھی چپ رہنے کی تاکید کی تھی۔ میں اماں کے خلاف جا کر بھائی کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، اور ویسے بھی اب بتانے کا کیا فائدہ تھا؟ بھابھی تو اس دنیا میں رہی نہیں تھی۔ اگر مجھے بتانا تھا تو مجھے بھابھی کی زندگی میں ہی بھائی کو اماں کے سلوک کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میرا دل پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں بھی اماں کے جرم میں برابر کی شریک تھی۔ ایک دن بھائی قبرستان سے واپس لوٹا تو اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی۔ میں اور اماں بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسے تو معلوم نہ تھا کہ اس کی بچی زندہ تھی۔ اماں فوراً آگے بڑھی اور ارد گرد نائلہ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے بھائی سے پوچھا کہ نائلہ کہاں ہے؟ تو اس کی بچی کیوں لے آیا؟ تو وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر دکھ تھا کہ مجھے کسی انہونی کا شک گزرا۔ اس نے ایک بڑا شاپر اماں کی طرف بڑھایا تو اماں نے فوراً کھول کر دیکھا۔ دیکھتے ہی اماں چیخنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے بھی فوراً شاپر کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس میں 2 کفن موجود تھے۔ ایک کفن نائلہ کا ہے۔ بھائی کے منہ سے نکلا تو اماں منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے گرنے لگی۔ میں نے فوراً ہی اماں کو تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ نائلہ کو کیا ہوا؟ اماں حیران پریشان اسے تک رہی تھیں۔ نائلہ کا شوہر اس کی میت لے کر آ رہا ہے۔ اس نے سسرال والوں کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اماں کے منہ سے چیخ نکلی اور مجھے بھائی کی بات پر یقین نہ آیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کے سسرال والے تو بہت ہی امیر و کبیر تھے۔ اماں کے مطابق تو وہ وہاں راج کر رہی تھی، اور پھر نوبت یہاں تک کیسے آ پہنچی؟
اور دوسرا کفن کس کا ہے؟ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دوسرا کفن تمہارے بیٹے کا ہے اماں، دوسرا کفن میرا ہے۔ بھائی بآواز بلند رونے لگا اور روتے روتے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے نائلہ نے مرنے سے پہلے سب بتا دیا کہ تم نے میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کیا سلوک کیا اور اس سے اس کی اولاد بھی چھین کر نائلہ کو دے دی۔ یہ میری بیٹی ہے، تم نے میری بیوی کو قتل کر دیا۔ نائلہ نیند کی گولیاں کھا کر قبرستان آئی تھی، میں وہیں موجود تھا۔ اس نے مجھے تمہارے سلوک کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور بے ہوش ہو گئی، لہٰذا میں نے اسی ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں جس کا اثر ہوا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا اماں، تم میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہو۔ بھائی کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ میں تو وہاں تمہاری زندگی کے دن بدلنے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کو عیش و عشرت کرنے کا کتنا شوق تھا۔ میری ماں امیر ہونا چاہتی تھی، لہٰذا میں اپنے خاندان کو اچھا سٹیٹس دینے کے لیے بیرون ملک نوکری کرنے گیا اور اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو تیرے آسرے پر چھوڑ کر گیا۔ مگر تو نے کیا کیا؟ میں نے وہاں 5 سال دھکے کھائے اور خود اپنے پاس بہت کم پیسے رکھے۔ ایک وقت خود بھوکا رہ کر گزارا کیا، مگر یہاں پر مہینے لاکھوں کی تعداد میں پیسے بھیجے، جبکہ میری بیوی بغیر علاج کے مر گئی اور میری بچی کو میری بیوی سے چھین کر میری بہن کو دے دیا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بچی اس دنیا میں موجود نہیں رہی۔ اماں، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا تو نے اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کیا۔ مجھے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں اپنی بیوی اپنی سعدیہ کے پاس جاؤں گا۔ بھائی نے اپنی جیب سے پستول نکالا تاکہ اپنی جان لے سکے۔ اماں اور میں چیخنے لگے اور بھائی کو روکنے لگے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اب اس گھر میں کیسے رہوں گا؟ میں کیسے یہ بات بھول سکوں گا کہ میری ماں ہی میری بیوی کی قاتل ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ اماں اور میں بھی بری طرح رو رہے تھے۔ بھائی نہیں، ایسا مت کرو، اور تم تو مجھے پیغام بھیج کر اپنی پسند کی چیزیں منگوایا کرتی تھی۔ تم نے ایک بار نہ بتایا کہ یہاں میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ بھائی نے میری طرف دیکھ کر شکوہ کیا تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے ہمیشہ بھائی کو تسلی دی تھی کہ بھابھی بالکل خیریت سے اور خوش و خرم ہے۔ میرے پاس وضاحت کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ بابا، مما تو پہلے ہی نہیں رہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کون پیار کرے گا؟ اس کی 4 سالہ بیٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا تو بھائی ہوش میں آیا۔ اس نے پستول نیچے پھینک دیا اور اپنی بیٹی کے گلے لگ کر رونے لگا۔ نائلہ کی میت کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی۔ نہ جانے اس کے سسرال والے اس کو کیا کیا اذیتیں دیا کرتے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کو تو اپنی بہو کو ستانے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، تو بیٹی کی کیا خبر لیتی؟ اماں کے مطابق نائلہ وہاں راج کر رہی تھی۔ اس نے بھی اماں کو کبھی اپنی دکھ یا تکلیف کے بارے میں کچھ نہ بتایا، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے سسرال والے بھی اس کے شوہر کے ساتھ تھے۔ اماں نے تبھی بھائی کی بیٹی کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اماں سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ شاید انہوں نے بھائی کی بیٹی کو تسلیم نہ کیا ہوگا، تبھی نائلہ اس نہج پر پہنچی کہ اسے خودکشی کرنی پڑی۔ نائلہ کو اس حالت میں دیکھ کر اماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ ان کی بیٹی مر گئی تھی جبکہ بیٹا اجڑ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنا گھر تباہ و برباد کر لیا تھا۔ نائلہ کی میت کو کفن پہنا کر لایا گیا تو اماں زور زور سے کہے لگانے لگی۔ میں نے اور وہاں موجود عورتوں نے حیران نظروں سے اماں کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں کہاں تھی؟ وہ خوشی سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ نائلہ مر گئی، نائلہ مر گئی۔ ان کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن ہواؤں میں گھورتی رہتی، کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی رونے لگتی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش رہا تھا اور نہ پینے کا۔ مجھے زبردستی نوالے اس کے منہ میں ڈالنے پڑتے تو کھانا اس کے منہ سے نیچے گر جاتا اور اس کی رال ٹپکنے لگتی۔ مجھے اماں سے گھن آتی۔ میں اماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی اور اس پر چیخنے چلانے لگتی تو وہ رونے لگ جاتی اور مجھ سے خوفزدہ ہو جاتی۔ میں اماں کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہ تھی، مگر وہ میرے سر پر آ پڑی تھی۔ بھائی تو نائلہ کی تدفین ہوتے ہی اپنی بیٹی کو لے کر واپس بیرون ملک چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے جو سلوک بھابھی کے ساتھ کیا تھا، اب اماں اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر اجاڑ دیا اور اپنی زندگی برباد کر لی تھی، اور اب باقی کی زندگی اماں اور مجھے ایسے ہی گزارنی تھی۔